सूरत अल-कौसर आयत नंबर 1 में अल-कौसर से रिलेटेड हम रिसर्च पढ़ रहे हैं स्कॉलर्स की कि वो कौसर को क्या कैसे डिफ़ाइन करते हैं कि इसके क्या मीनिंग्स हो सकते हैं। तो इसमें हम बात कर रहे थे पॉइंट नंबर 8 की। पॉइंट नंबर 8 तहवील काबा, खाना काबा का जो की तरफ हमारा नमाज़ पढ़ना है। जब हमारा किबला, हम जानते हैं कि पहले हमारा किबला बैतुल मक़दस यानी कि फ़लस्तीन की तरफ था, फिर वो चेंज होके खाना काबा की तरफ हुआ। तो वो और कौसर आपस में कैसे रिलेटेड हैं। तो स्कॉलर्स कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बहुत दुआएं की जब वो खाना काबा की तामीर कर रहे थे। एक एक ईंट जब वो उठा के रखते थे खाना काबा की, तो दुआ करते जाते थे। हज़रत इब्राहीम की तरह ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खाना काबा से एक बहुत ख़ास अटैचमेंट थी। लेकिन जब नमाज़ पढ़ते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनका जो चेहरा मुबारक है वो फ़लस्तीन की तरफ होता था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन उदास थे और वो चेहरा अपना बार बार ऊपर आसमान की तरफ उठा रहे थे। तो अल्लाह ताला ने उनकी इस अदा को इतनी खूबसूरती से सूरह बकरा की आयत नंबर 144 में ऐसे बयान किया है, कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समाई फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदौहा। हम देखते हैं आपका बार बार आसमान की तरफ मुंह फेरना, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बार बार आसमान की तरफ चेहरा जा रहा था, देख रहे थे। तो फिर यहाँ पे छोटा जीम है यानी वक्फा जायज़, तो यानी कि एक ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। तो फिर अल्लाह ताला ने क्या किया, अल्लाह ताला कहते हैं फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदौहा, तो फिर हम ज़रूर फेर देंगे आपको आपके किबले की तरफ जिसको आप पसंद करते हैं। तो नवलियन्ना की वलिया यानी कि फेर देना, पलट देना। किबला यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किबला हम चेंज कर देंगे। तो उसी वक्त जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयत मतलब नमाज़ पढ़ रहे थे, तो उसी वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि आप अपना जो किबला है वो 180 के एंगल पे, जो आप फ़लस्तीन को कर रहे हैं, बिल्कुल उसके 180 के एंगल पे खाना काबा आप चेंज करके खाना काबा की तरफ ले आएँ। ये एक आम आपको आयत का शायद हिस्सा लगे, लेकिन इसमें जो लफ्ज़ है ना तरदाहा, यानी कि राज़ी होना, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज़ी होना, खुश होना उस बात से, उसको अल्लाह ताला ने हाईलाइट किया है कि यकीनन हम आपका चेहरा बार बार देख रहे हैं आसमान की तरफ उठना, तो यकीनन हम आपको फेर देंगे उस किबले की तरफ जिसको आप राज़ी हैं, जिससे आप खुश होते हैं। तो वो किबला कौन है, वो किबला खाना काबा है। तो ये अल्लाह ताला की ये, अब आप मतलब सोच सकते हैं कि अल्लाह ताला को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से इतनी मोहब्बत है कि ये खैर कसीर है ना, कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ामंदी को इतना इंपॉर्टेंट समझा कि उनके लिए तहवील काबा हो गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, क्योंकि उनके दिल में मोहब्बत थी, एक छुपी हुई मोहब्बत थी। तो अल्लाह ताला ने उसको हमें कुरान पाक में ऐसे बयान कर दिया कि जिससे आप राज़ी हो जाएंगे उस किबले की तरफ हम आपका रुख मोड़ देते हैं। तो ये एक खैर कसीर है जिसकी तरफ अब हम तमाम मुसलमान चेहरा करके नमाज़ पढ़ते हैं। फिर अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पॉइंट नंबर 9, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत के दिन एक मुकाम महमूद देंगे, प्रेज्ड स्टेशन, जिसके लिए हम जानते हैं कि वहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जाएंगे तो महमूद का मायनी है, यानी कि रूट वर्ड है हम्द, यहाँ जिसकी बहुत तारीफ़ की गई हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे मुकाम महमूद पे होंगे और वह ख़ास तारीफ़ की जगह है जहाँ पे सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो स्टेज दिया जाएगा। तो आखिरत के से रिलेटेड ये जो मुकाम है, जो ये ख़ास स्टेटस है, ये सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया जाएगा। तो ये उनके लिए कौसर के मायनों में आता है। नंबर 10, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने एक बहुत ही ख़ास किस्म की लोग दिए। वो लोग कौन थे, वो लोग हैं, वो लोग रहेंगे, वो हैं उम्मत मुस्लिमा के फॉलोअर्स, यानी कि मुसलमान। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले सहाबा इकराम दिए, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीना मुबारक पर अपना लहू बहा दें, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वज़ू की छींटे, वज़ू की जो बूंदें हैं, जो जब वो गिरते हैं नीचे तो वो भी नहीं गिरने देते थे, उनको भी समेटने की कोशिश करते थे। हम देखते हैं कि जो 4 खलीफा गुजरे हैं उनकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत और कितनी अकीदत थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का हमने वाक़या कई दफ़ा सुना है कि जब वो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दूसरे का हाथ पकड़ कर जा रहे थे,
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ مجھے عزیز ہیں لیکن اپنے نفس سے کچھ کم۔ تو وہ سیدھے مزاج کے لوگ تھے، سیدھی اور کھری بات کرتے تھے، جو ان کے دل میں ہوتا تھا وہ زبان پہ ہوتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے زیادہ عزیز نہیں ہو سکتا، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بالکل ڈائریکٹ کہا، تو حضرت عمر نے ایک سیکنڈ کیا، ایک ملی سیکنڈ بھی نہیں لگا اور فوراً فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو اس طرح کے صحابہ تھے۔ جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوتے ہیں، تو صحابہ، ایک صحابی ہیں وہ اپنے تمام دانت خود شہید کر لیتے ہیں کہ اس تکلیف میں کہ پتہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ تو اس طرح کے صحابی تھے۔ تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے۔ ایک تو ہم عام مسلمان ہیں، لیکن وہ جو خاص الخاص مسلمان تھے، جو خاص پہلے وقت کے سابقون تھے، اس وقت کے صحابہ اکرام، اللہ تعالیٰ نے خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیے، وہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر کثیر تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت وسط یعنی کہ امت مسلمہ عطا فرمائی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور اس طرح ہم نے تمہیں ایک معتدل امت، یعنی کہ امت وسط، یعنی اعتدال میں چلنے والی، نہ بہت ہائپر ہونے والے، نہ بالکل پیچھے سست ہو کے بیٹھنے والے، ایک ماڈریٹ امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں صحابہ کرام دیے، وہاں پہ ایک عظیم امت بھی دی، اور یہ جو ایک خاص اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک وہ شرف دیا ہے، اس سے پہلے یہ شرف بنی اسرائیل کے پاس تھا۔ تو بنی اسرائیل نے چونکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ شرف ان سے لے کر امت مسلمہ کو دے دیا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ ہمیں یہ ریمائنڈر دیا ہے کہ تم لوگوں کو ہم نے ایک خاص امت بنایا ہے، کیونکہ تم لوگوں سے جو پہلی امتیں تھیں وہ تو بھٹک گئیں، تمہیں ایک خاص امت بنایا ہے جو کہ لوگوں پر گواہ ہو، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہیں۔ تو نبی سے آپ اسے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے گفٹ ہیں اور ہم ان کے لیے گفٹ ہیں۔ تو ان کی خیر کثیر جو ہے وہ ہمارے تک اس طرح پہنچ رہی ہے، جیسے جب گلٹر ہوتا ہے، جب اس کو سپریڈ کرتے ہیں تو وہ ہر جگہ پھیلتا ہے، تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خیر کثیر کا گلٹر ہے وہ ہم تک بھی پہنچ رہا ہے۔ بے شک ہم نے ان کو نہیں دیکھا، لیکن یہ ان کی محبت ہے کہ جب ان کا ذکر آتا ہے تو ہم سب لوگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 12، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص فیملی گفٹ کی ہے، ایک خاص جو ان کا مقام ہے اہل البیت کا، اس کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آل محمد کہا، اور جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو ان کا ایک خاص نوبل سٹیٹس ہے امت کے اندر۔ تو جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں، ہم جتنی دفعہ بھی اللہم صلی علی محمدن کہتے ہیں، وہ ہمارا تب تک درود کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک ہم یہ نہ کہتے ہیں وعلی آل محمدن کما صلیت علی ابراہیم، پھر وعلی آل ابراہیم۔ تو اسی طرح آل محمد کا بہت سٹیٹس ہے، اور وہ جو ہے ان کا ایک سٹیٹس ہے، تو وہ خیر کثیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ بھی خیر کثیر ہے۔ ان کی جو فیملی ہے، ان کی ازواج، ان کے اولاد، اور پھر ان کی آگے سے جو جنریشن ہے، اہل جو سادات ہیں۔ پھر پوائنٹ نمبر 13، سفارش شفاعہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جب سب لوگ نفسی نفسی اپنے نفس کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے، عورتیں، مرد، ہر کوئی اپنی اپنی طرف بھاگ رہا ہوگا، منتشر ہوں گے، لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوگا، مائیں اپنے بچوں کو چھوڑ دیں گی، ہر جو شخص ہے وہ دوسرے کو بلیم دے رہا ہوگا، ہر ایک کو ہوگا کہ ہماری نجات ہو جائے، ہم جنت میں چلے جائیں۔ تو جب سب لوگ قیامت کے دن نفسی نفسی، میرا نفس، میں بچ جاؤں، اونلی می، لیٹ می تھرو، مجھے جانے دو، تم رہنے دو، ہم اپنے ماں باپ سے کہیں گے کہ ہمارے نامہ اعمال جو اچھے والے ہیں وہ ہمیں آپ اپنے اچھے اعمال دے دیں، ہمارے برے اعمال آپ لے لیں۔ وہ کہیں گے نہیں، دور ہٹو، تم لوگ کون ہو؟ تو جس دن نفسا نفسی کا دور ہوگا، نفسی نفسی کہیں گے سب، اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کے لیے کیا کریں گے؟ وہ شفاعت کریں گے۔ وہ ایک خاص کرائٹیریا ہے، وہ کن لوگوں کی شفاعت کریں گے، کن خاص لوگوں کو، بلیورز کو ہیلپ کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا اللہ اس میرے شخص کو، اس میرے امتی کو کچھ نہ کہیں، کیونکہ اس نے یہ نیکی کی، اس نے یہ خیر کا کام دنیا میں کیا۔ تو یہ جو نبی صلی
صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شفاء کا درجہ ہے جس کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں نماز کے بعد بھی. ایک خاص دعا ہے ربنا ھذہ دعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ. تو یہ جو فضیلہ ہے، جو فضیلت ہے، جو شفاء ہے، مقام محمود ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خاص مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں جو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس دن ہمیں بچا سکیں گے، ورنہ ہمارے اعمال تو اس طرح کے ہیں کہ ہم اپنی کوئی بھی نیکی اس قابل نہیں ہے کہ ہمیں وہ جنت میں لے کے جا سکے سوائے اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے. پوائنٹ نمبر 14، ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ کیسے پکارا ہے؟ یا ایہا المدثر، یا ایہا المزمل، یا ایہا الرسول، یا ایہا النبی. اللہ تعالیٰ نے اس طرح کلام کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو باقی نبی ہیں، حضرت آدم، حضرت داؤد، یا باقی جو انبیاء کا ذکر ملتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، جو کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان سے ڈائریکٹ بھی اور انڈائریکٹ بھی خطاب کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو کیسے مخاطب کرتے ہیں؟ یا موسیٰ، یا داؤد، یا آدم. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بہت ہی رسپیکٹ کے ساتھ یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، ہمیشہ اس طرح ایکسٹرا رسپیکٹ کے ساتھ بلاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص کثیر ہے، خیر کثیر ہے جو کوثر کے معنی میں چھپی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 جو ہماری روزمرہ کی نماز ہیں، جو صلاح ہے، ہماری 5 ڈیلی پریئرز ہیں، وہ تحفہ معراج ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ نماز جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کے قریب کرتی تھی، اور یہ خیر کثیر ہمیں بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں بھی اس سے خیر ملتی ہے. تو کوثر کے معنی میں نماز، یہ 5 ڈیلی نماز آ جاتی ہیں ہماری. پھر پوائنٹ نمبر 16، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے دور کے علماء ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ میرے دور کے، میری امت کے جو علماء ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے بنی اسرائیل میں بھیجے جانے والے پیغمبر یا رسول. تو جو بنی اسرائیل میں پیغمبر اور رسولوں کا مقام تھا، مرتبہ تھا، وہ اللہ کی نظر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علماء کا ہے. عالم دین ہونا، عابد ہوتے ہیں لوگ، زاہد ہوتے ہیں، عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، بہت زیادہ پڑھائی کرنے والے ہوتے ہیں. لیکن جو عالم کا، جو ایک اسکالر کا درجہ ہے، کیونکہ وہ علم آگے لوگوں تک پہنچا رہا ہے، وہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں بتایا ہے کہ وہ خیر کثیر پاتے ہیں، کیونکہ ان کا درجہ نبیوں پیغمبروں والا ہے جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے. پھر پوائنٹ نمبر 17، تفسیر القرآن، یعنی کہ قرآن پاک کی آسانی کر دینا. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک دیا، لیکن اس کے ساتھ اس کو آسان کر دیا. اللہ تعالیٰ، ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ بار بار سورۃ القمر میں کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ بے شک ہم نے قرآن کے ذکر کو، قرآن کے یاد کرنے کو، قرآن کے سمجھنے کو آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا. تو یہ جو آیت ہے، اس کے علاوہ باقی مقامات پہ بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. اور ہم سمجھتے ہیں قرآن بہت مشکل ہے، نہیں ہماری ایج ہو گئی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آئے گا، بہت مشکل ہے. پھر ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم عربی گرامر کریں، نہیں ہمیں نہیں پتہ، ہمیں تجوید نہیں آتی ہے. تو کیا ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ حضرت بلال جو تھے وہ شین نہیں بول سکتے تھے، تو وہ شین کو بھی سین بولتے تھے. تو اشہد ان لا الہ کی بجائے اشہد ان لا الہ پڑھتے تھے. تو یہ چیز جو ہے ہمیں اپنے کمپلیکسز میں سے نکالنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہم عربی نہیں ہیں، ہم عجمی ہیں، عربی ہماری فرسٹ لینگویج نہیں ہے. لیکن آپ نے خود بھی بہت دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث پڑھی ہوگی، سنی ہوگی کہ جو قرآن پاک کو خوبصورتی سے اور سموتھلی پڑھتا ہے، ایک بالکل اس کو سموتھ طریقے سے پڑھتا ہے، تو وہ کن لوگوں کے ساتھ شامل ہوتا ہے؟ جیسے کہ فرما بردار فرشتے کھڑے ہوں، تو وہ ان کے ساتھ شامل ہوتا ہے. لیکن جو انسان رک کے پروننسیشن میں سٹرگل کرتا ہے، تجوید میں، تلاوت میں سٹرگل کرتا ہے، اس کے لیے ڈبل ریوارڈ ہے، ڈبل اجر ہے. کہ ایک شخص کی زبان میں لکنت ہے، یا ایک شخص کے ذہن میں سواد اور دواد
ہا اور خا کی نہیں سمجھ آ رہی، نقطوں کی کنفیوژن ہے، یا کبھی کبھی ہم ڈسلیکسک ہو سکتے ہیں، ہمیں کوئی اور پرابلم ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ہم کنفیوز ہو سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو شخص اسٹرگل کر کے پڑھے، جس کی زبان میں اسٹیمرنگ کا پرابلم ہو، جو ہکلاتے ہوں، ان کے لیے ڈبل ریوارڈ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن کو آسان کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفظ تو کرتے ہیں، میمورائز کرتے ہیں، لیکن اللہ نے اس کو سمجھنے کے لیے بھی آسان کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس آسانی کو اور آسان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ شوق دیکھتے ہیں کہ ہمیں شوق کتنا ہے، ہماری ایفرٹ، ہمارا انپٹ کتنا ہے قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنے میں، پھر اللہ تعالیٰ آسانیاں اور کرتے ہیں۔ جب آپ نے کبھی پہلے بھی اس طرح کے تفسیر کے کورس کیے ہوں گے، ایکسپلینیشن دیکھی ہوں گی، تو اس میں آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ جب آپ قرآن پاک کھولتے ہیں تو ہر دفعہ ایسے لگتا ہے اللہ تعالیٰ آپ سے کلام کر رہے ہیں، آپ کو وہاں کی آیات ایسے لگیں کہ یہ تو میں ابھی سوچ رہی تھی، یہ تو میرے دل کی حالت ہے، یہ تو میرے بالکل ابھی میں سوچ ہی رہی تھی، آج تو میرے ساتھ یہی ہوا ہے بالکل، اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک کا ایک اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان کر دیا بہت سارے لوگوں کے لیے، خاص کر ان کے لیے جن کو قرآن میں انٹرسٹ ہے۔ ایج فیکٹر کچھ نہیں ہوتا، اپنی جو آپ کی اسپیشل ایبیلٹیز ہیں ان کو یوٹیلائز ہم کر سکتے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق انہی کو دیکھتے ہیں جن کے دل میں اللہ تعالیٰ شوق دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو تسیر القرآن کر دیا، آسان کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے والوں کے لیے، اور ڈبل ریوارڈ رکھ دیا ان لوگوں کے لیے جو اسٹرگل کر کے پڑھتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب تھوڑی ایک ایگزامپل ہے کہ اگر پوری دنیا کا سارا لیٹ سے فار ایگزامپل، پاسبلٹی تو کچھ بھی ہو سکتی ہے کہ سارا ڈیٹا کولیپس ہو سکتا ہے، سارے انٹرنیٹ آپ کا سب کچھ، الیکٹریسٹی کمپلیٹ شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے، پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، اور آپ کے پاس لائٹ بھی نہیں ہے، الیکٹریسٹی بھی نہیں ہے، کوئی کتاب آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں، کیا دنیا میں کوئی ایک ایسی کتاب ہے جس کو کسی نے کمپلیٹلی حفظ کیا ہو، یا کوئی انفارمیشن آپ کو کوئی اس طرح کی بتا سکتا ہے؟ کوئی بھی بایولوجی کی بک، کوئی بھی میڈیسن کی بک کیا آج تک کوئی حفظ کر سکا ہے؟ یا کوئی بھی میتھمیٹیشین اپنے تمام فارمولاز اور ایکویشنز کو آج تک کمپلیٹلی حفظ کر سکا ہے، جو اس نے خود اپنی ایکویشنز بنائی ہوں، جتنا بڑا بھی نوبل پرائز ونر ہو، سائنٹسٹ ہو؟ نہیں۔ لیکن اس تاریکی میں، اس اندھیرے میں، اس انٹرنیٹ کے کرائسس میں اور شٹ ڈاؤن میں صرف قرآن پاک دنیا کی وہ واحد کتاب ہوگی جس کے حافظ کو اگر آپ دنیا کے کسی بھی ملک سے، چاہے وہ بنگلہ دیش کا ہو، امریکہ میں ہو، کسی عرب کنٹری کا ہو، آپ ان کو لا کے کھڑا کر کے آپ پوری قرآن سن سکتے ہیں، وہ کتاب ان کے دلوں میں، سینوں میں، بچوں کے، بڑوں کے محفوظ ہے۔ تو یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ جب آپ 1 2 3 4 صورتیں حفظ کرنا شروع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرتے ہیں۔ جب آپ 1 2 3 4 صورتوں کی تفسیر کرنا شروع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، آپ کو لطف دینے لگ جاتے ہیں، آپ کو روحانیت محسوس ہوتی ہے، آپ کو سکون محسوس ہوتا ہے، کیونکہ ہم اپنے پیٹ کو تو پال رہے ہیں، اس کو تو کھانا کھلاتے ہیں، لیکن یہ جو قرآن ہے یہ آسمان سے آیا ہے، تو جو ہمارا کھانا ہے وہ ہماری زمین سے ہماری ضروریات کو پورا کر رہا ہے۔ قرآن پاک آسمانی چیز ہے تو وہ ہماری روح کو کنٹینٹ کرتا ہے، ہماری روح کو سکون پہنچاتا ہے، اسی لیے ہمیں اس میں سرور محسوس ہوتا ہے۔ تو بات بہت لمبی ہوگی، ایم ریلی سوری، لیکن یہ کہ کیونکہ بات ریلیٹڈ تھی تو اس لیے میں نے یہاں پہ کوٹ کر دی۔ پوائنٹ نمبر 18 کوثر سے ریلیٹڈ، کہ جب بھی کوئی بھی مسلمان کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے، کوئی بھی حسنات کا کام حسنہ کرتا ہے، اس کا ریوارڈ، اس کا جو اچھائی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچتی ہے۔ تو یہ بات ہم جانتے ہیں کہ اسی طرح جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تھا، اور حضرت ابراہیم کی ہم بہت ساری سنتوں کو، یعنی کہ سنت سے مراد طریقہ ان کو فالو کرتے ہیں، تو اس کا جو ثواب ہے وہ حضرت ابراہیم کو پہنچتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی ہم کوئی بھی سنت، داڑھی رکھنی ہو، کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا ہو، باتھ روم جانے کے، ہمارے جو ہیں وراثت کے جو ہمارے ہیں، جو بھی ہمارے معاملات ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد، کوئی بھی چیز ہے، وہ جب بھی ہم یہ ذہن میں رکھ کے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم سنہ کو فالو کر رہے ہیں، تو ہمیں تو ثواب ملے گا ہی، ساتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا خیر کثیر کا ثواب ملے گا، تو یہ بھی کوثر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو پھر پوائنٹ نمبر 19 کہ جب مسلمان، یہ تو بہت ہی پیاری بات ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ جب بھی مسلمان
نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو ساتھ میں ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں. انگلش میں ہم ساتھ میں پیس بی اپون ہم کہتے ہیں. اینڈ پوائنٹ نمبر 20 از کہ محمد نام دنیا میں سب سے زیادہ کامن ناموں میں سے ایک نام ہے، اور ہم مسلمانوں کا خاص کر یہ ہے ایک ٹریڈیشن ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کے بیٹوں کے نام کے ساتھ محمد برکت کے لیے لگا دیتے ہیں. تو وہ بھی اسی سینس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی، جو عرب نے اس زمانے میں کہا کہ ان کا نام لینے والا کون ہوگا، اس کے تو جڑ کٹ گئی، اس کے تو بیٹے ہی نہیں ہیں، اس کی تو لیگیسی نہیں چلے گی، نسل نہیں چلے گی. تو یہ ان کے لیے ایک سوال ہے نان مسلمس کے لیے بھی کہ آج تک کسی پیغمبر کے نام کے پیچھے ان کے فالوورز نے اتنے نام نہیں رکھے ہوں گے. ہم دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز جیوز میں ہمیں بہت کم موسیٰ نام ملتا ہے، ہارون نام، ایرن اور موزس بہت کم ملتا ہے. اسی طرح حضرت عیسیٰ کے فالوورز میں تو کبھی ہم نے سنا ہی نہیں کہ وہ کسی کا نام جیزس رکھیں، کیونکہ وہ تو دین کے غلو میں اتنے آگے چلے گئے کہ وہ تو سوچ ہی نہیں سکتے ہیں کہ وہ کوئی نام ایسا رکھیں. لیکن ہم اپنے بیٹوں کے نام اس طرح رکھتے ہیں کہ اس سے پہلے محمد، احمد کچھ بھی ہو جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر کثیر جو ہے وہ نظر آتی ہے. تو یہ کچھ پوائنٹس تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوثر سے ریلیٹڈ. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا فرمائی، لیکن جو وہ پینفل ورڈز تھے اس زمانے میں، ساحر یعنی کہ میجیشین، انسین، کریزی، مجنون کہتے تھے، لائر کہتے تھے، ساحر کذاب کہتے تھے، بہت ہی زیادہ جھوٹ بولنے والا، اور اس کے بیٹے چلے گئے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کی نیگیٹو کوٹس تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا اس آیت کو، اب ہم اینڈ کر رہے ہیں تو ہم اس آیت سے ایک لیسن ملے گا، ہمیں ایک بہت پروفاؤنڈ لیسن ہے. اس کو سوچ کے میں بھی تھوڑی دیر کے لیے بالکل آئی واز جسٹ اسٹنڈ اور شاکڈ کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب کسی کو کوئی برا بھلا کہتا ہے یا جب کسی کے بچے کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم جا کے ان کے گھر تعزیت کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہمیں بہت افسوس ہوا آپ کے لاس پہ، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دیں اور آپ کے لیے آسانی کریں. ہم کنسولیشن کے ورڈز استعمال کرتے ہیں لوگوں کے لیے. کیا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کنسولیشن میں کوئی بھی اس طرح کی بات کی؟ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی نیگیٹو بات نہیں کی کہ آپ کا لاس ہو گیا ہے، آپ جو ہیں آپ اس طرح فکر نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی نیگیٹو کوٹ نہیں کیا کہ آپ کا لاس ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ نے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی ہے، پازیٹیوٹی کی. آپ یہ دیکھیں یہ انتہا ہے پازیٹیوٹی کی کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، سو آپ خوش ہو جائیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے خواب میں سے اٹھے ہیں، اپنی چھوٹی سی جو ان کی بالکل آنکھ لگی اور وہ اس سے اٹھے ہیں، تو وہ اس لیے مسکرا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک گڈ نیوز دی، تسلی کی. تو اس میں اب اللہ تعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی خوشخبری دی ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں آیت نمبر 2 میں بتاتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. تو پس فا یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے کانسیکوینٹلی، یعنی کہ دیر فور، یعنی کہ سببیہ، فا سببیہ کہتے ہیں، یعنی کہ تو اب آپ کو جب میں نے کوئی چیز بلیس کی ہے، کوئی فیور دی ہے، تو اب اس کا احسان، اس انعام کا احسان میں آپ کیا کریں، آپ نماز پڑھیں، صلاح پڑھیں اور قربانی دیں.